आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इंतहाई तशवीश की बात है, मगर क़राइन, शवाहिद और सबूत बता रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मामलात इस हद तक पहुँच गए हैं कि शायद अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब गामज़न हैं। 2 दिन कबल हुकूमत ने एक और मुतनाज़ा सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया और इसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट कानून में मुकम्मल तब्दीली कर दी, जिसके बाद वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस लोकल गवर्नमेंट के लिए इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा ले सकेंगे। पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे और जलसे जुलूस कर सकेंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन के एक्ट में तरमीम से पहले किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त ना थी। इस तब्दीली पर अब इलेक्शन कमीशन सरापा एहतजाज नज़र आता है। उसका मौक़िफ़ है कि इंतखाबी एक्ट की दफ़ा 233 के तहत सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों और इंतखाबी मुहिम में शामिल दीगर अफराद के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाना उसकी ज़िम्मेदारी है और वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है और उसे वापस लिया जाए, जबकि हुकूमत का कहना है कि उसे वो वापस नहीं लेगी। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के एक वफ़द ने इस मामले पर अटॉर्नी जनरल से मुलाकात भी की, जो बेनतीजा रही। लगता है एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान कशीदगी और इस मामले को अदालत में पहुँचाएगी। माजी में इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल, समंदर बार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने, PTI के फॉरेन फंडिंग केस और हाल ही में PTI के फैसल वाउडा की नाअहली के मामलात हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में काफ़ी तलखी पैदा कर चुके हैं और एक खलीज जो है वो वसी से वसी तर हो रही है। इस ताज़ा तरीन पेशरफ्त में, जिसमें कि इलेक्शन कॉन्डक्ट को और उसके एक्ट में मुताल्लिक़ा एक्ट में तरमीम कर दी गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बेचैनी, इसके बारे में मज़ीद मालूमात हम देंगे। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट राजा मोहसिन एजाज इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है। बताइए राजा साहब, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैसे महसूस किया ये जो ताज़ा हुकूमत की जानिब से ये नई तरमीम आ गई इलेक्शन एक्ट में? देखिए कामरान साहब, इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुशावरत करके, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त की अपोजिशन जमात थी, तमाम जमातों ने इत्तफाक़ राय से ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इस पर मुशावरत की थी और ये मुतफ़िक़ा तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट सामने आया था। अब क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का इस पर मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई भी तब्दीली करनी है तो इस पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे मुशावरत ज़रूरी है और इसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 218 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर किसी भी हलके में, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर MNA, MPA, वज़रा या वज़ीर आज़म जाते हैं और वो सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं वोटर्स को वोट लेने के लिए, डेवलपमेंटल स्कीम्स का ऐलान किया जाता है, मुख्तलिफ तरगीबात दी जाती हैं वोट लेने के लिए, तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी जो कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब तो कानून बन गया, अब इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है इसके खिलाफ? इस हवाले से क्या करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? खान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ इस पर एक अहम इजलास भी किया, जिस पर मुख्तलिफ तजावीज़ कमीशन के अंदर से सामने आई। लेकिन सबसे पहले ये फैसला किया गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की जाएगी इलेक्शन कमीशन के एक वफ्द की। ये गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात भी हुई, लेकिन वो मुलाकात भी बेनतीजा ख़त्म हुई, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से इसलिए मुलाकात हो रही है कि वो बीच में उनकी कोशिश थी कि इन फासलों को कम किया जाए और कोई मिडल ऑफ द रोड इस पूरे का हल निकाला जाए, और शायद वो ये इस मामले में बड़े मुतहर्रिक थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान परहैप्स उनसे शिकायत करना चाह रहा था। देखिए खान साहब, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में ये कहा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस नए ऑर्डिनेंस के तहत हमें गाइडलाइंस दें, क्योंकि जो
آلریڈی قانون ایگزسٹ کر رہا ہے یہ اس سے متصادم ہے، اور جب دو قوانین آپس میں متصادم ہوں تو اس سے بہت سارے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور اپنی اپنی جو تشریح ہے وہ کی جاتی ہے اس قانون کی۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور وزراء، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی ایز، یہ تمام لوگ دورے کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں رولز الیکشن کمیشن آف پاکستان بنائے، جیسے کہ ترقیاتی اسکیموں کے اعلان پر انہیں اعلان نہ کرنے دیا جائے، سرکاری گاڑیاں استعمال نہ کرنے دی جائیں، اس طرح کے رولز بنائے جائیں۔ اور اس موقع پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے امریکی صدر کے ایگزامپل بھی دی گئی کہ وہ بھی صدر ہوتے ہوئے مختلف کیمپینز میں حصہ لیتے ہیں، مختلف جو ہیں وہ خطاب کرتے ہیں، اور اس موقع پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ موقف دہرایا گیا کہ یہ متصادم ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس حوالے سے جو بے چینی ہے اس کا ہمیں تاثر جو ہے وہ ہمیں اس کی خبر دے رہے تھے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس پہ اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے کافی یہ اپیرنٹلی ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس میں پارلیمنٹ میں کسی قسم کی صلاح مشورہ نہیں ہوا ہے، پارلیمنٹ سے اس قانون کو منظور نہیں کیا گیا، صدارتی آرڈیننس سے اس قانون کا یا اس تبدیلی کا، اس ترمیم کا اجرا کر دیا گیا۔ مطلب جمہوری لحاظ سے تو کم از کم بہت ہی غیر مناسب طریقہ کار ہے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ یہ جو قانون ہے اس کے مندرجات سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ قانون میں تبدیلی کس طرح کی گئی ہے۔ یعنی یہ دنیا کے کئی ممالک میں ایسے ہوتا ہے کہ وزراء کو اور وزیر اعظم کو کانسٹیچوئنسیز میں جا کے کیمپین کے دوران تقاریر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ تبدیلی اتنی اہم ہے پاکستان کے کانٹیکس میں اور اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ اس کے لیے ایک اتفاق رائے کی ضرورت تھی۔ وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی حکومت نے قطعاً کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوشش کی گئی ہو اور اس کے بعد پھر وہ ناکام ہوئے ہوں تو پھر آرڈیننس کا سہارا لیا ہو، انہوں نے قطعاً کوئی کوشش بھی نہیں کی، اور اتفاق رائے کے بغیر آپ انتخابی قوانین کے اندر اس طرح کی تبدیلی کریں گے تو پہلے بھی انہوں نے ایک کوشش کی ہے اور اس کے نتیجے میں پہلے ہی ایک بیڈ بلڈ پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے آنے والے انتخابات کے لیے یہ نیک فال نہیں ہے، بلکہ آنے والے جو عام انتخابات ہیں وہ تو دور کی بات ہے۔ میرے خیال میں اس وقت ٹارگٹ لگتا ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن جو پنجاب میں ہونے جا رہا ہے یا جو خیبر پختونخوا کا دوسرا فیز ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر یہ مطلوب ہے کہ وزراء اور وزیر اعظم اس کے اندر پوری طرح سے جا کے پارٹیسپیٹ کریں اور مہم چلائیں۔ تو اب یقیناً ایک اور اضافہ ہو گیا ہے تنازع کا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان اس نوعیت کے اتنا وسیع خلیج جو ہے وہ ہم نے اس سے پہلے دیکھی نہیں ہے۔ اس کا کیسے حل نکلے گا؟ کیونکہ بہرحال جمہوریت کا سب سے امپورٹنٹ انجن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ ان کی مخاصمت وہ ایک دوسرا پہلو ہے جو آنے والے انتخابات کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی نیگیٹو پہلو ہوگا، کیونکہ پہلے بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کے خلاف بیانات دینے کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کا معاملہ ہو، وہ بھی بہت نیگیٹو رہا۔ اور اب پھر یہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی پاورز کے اندر دیکھیے، الیکشن کمیشن کا جو نقطہ نظر ہے سب سے اہم اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے دستور کے مطابق کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کی پاورز میں کمی ہو رہی ہوں۔ تو چونکہ یہ پاور دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ بنائے گا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مشورے سے، اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی وزیر اعظم، وزیر، گورنر، عہدیدار یا ممبر آف پارلیمنٹ اور کانسٹیچوئنسیز کے جا کے الیکشن کیمپین میں حصہ نہیں لے سکتا۔ تو ایک طرح سے الیکشن کمیشن کی پاورز میں کمی کا معاملہ ہے یہ جو آرڈیننس ہے، اور یہ پھر اس دستور کی خلاف ورزی ہے۔ اسی بات پہ الیکشن کمیشن زیادہ پرٹربڈ ہے، اور غالباً یہی وہ معاملہ ہوگا جس پہ بالآخر یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت میں ہی فیصلہ ہوگا۔ انفارچونیٹلی ایسے سیاسی معاملات کا فیصلہ جس کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے وہ بالآخر پھر عدلیہ کے اندر جا کے، اور ابھی تو ای وی ایم والا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ حکومت کی جانب سے اس قانون کا اجرا ہو چکا ہے، اور اب آئندہ کے الیکشن کی تیاری، بہرحال 1 سال 1.25 سال کے اندر الیکشن ہونا ہے۔
اگر پلان کے مطابق بھی ہوتا ہے تو ابھی تک یہ طے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ الیکشن ہوگا کیسے، کس نظام کے تحت ہوگا. اور یہ بھی ذرا فرما دیجئے گا کہ آگے مردم شماری جو ہونے جا رہی ہے، کیا لازم ہے کہ اب آئندہ الیکشن جو ہو اس مردم شماری کے بعد ہو؟ جی بالکل، یہ بھی لازم ہے کہ وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مردم شماری کے بعد ہو. مردم شماری کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اس کے نتائج آئیں گے. کیا وہ نتائج تسلیم کر لیے جائیں گے؟ کیونکہ پچھلی مردم شماری کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے گئے، اس کے نتیجے میں یہ مردم شماری ہوئی. اور میں کامران خان صاحب ایک اور چیز جو بہت اہم، جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، آپ نے ای وی ایم کی بات کی، اس سے کہیں زیادہ اہم ایک اور معاملہ ہے جو ٹکنگ بام کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا معاملہ ہے. صحیح. اس کے بارے میں کچھ وضاحت نہیں ہے کہ وہ کیسے دیا جائے گا. اور مجھے یوں لگتا ہے اس آرڈیننس کو دیکھنے کے بعد کوئی اچانک ایک دن ایک ایسا آرڈیننس آ جائے گا جس میں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے طریقہ کار کے بارے میں پوری تفصیلات درج ہوں گی. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دو نہیں، کچھ 150 کے قریب قومی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز ہیں جہاں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ فیصلہ کن ہوگا، کیونکہ وہ 2018 کا جو مارجن آف وکٹری تھا اس سے زیادہ تعداد ہے وہاں اوورسیز پاکستانیز کی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے اور الیکشن کو ریک کرنے کا باعث بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر اتفاق رائے سے ہوں گی تو اگلے الیکشن پہ اتفاق رائے ہوگا، ورنہ ہم 1977 کے الیکشن کی طرح کی صورتحال میں تو دیکھ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. اطمینان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بات ہے کہ 2 سالہ کرونا اب عام طور پہ دنیا سمجھتی ہے کہ معمول کے مرض کی جانب بڑھ رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے. پاکستان میں بڑا نقصان نہیں ہوا اور اب یہ 5ویں لہر بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ گزر گئی ہے، اور اسی لیے جو پابندیاں تھیں ان کو بھی نرم کر دیا گیا ہے پاکستان میں اور جو عالمی سطح پر کووڈ کا اختتام. اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں 2 سالہ کرونا نے وہ تباہی نہیں مچائی جو ہم نے بھارت، امریکہ اور یورپ میں دیکھی. پاکستان میں کرونا کی یہ 5ویں لہر کا زور بھی اب ٹوٹ گیا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیسز کی شرح 2.5% ریکارڈ کی گئی، جبکہ پچھلے ایک ہفتے سے مثبت کیسز کی شرح 4% کے قریب ہے. اس ماہ کے پہلے ہفتے میں یومیہ اوسط کیس کی تعداد 5337 تھی، جو تیسرے ہفتے میں کم ہو کے 2289 رہ گئی تھی. یعنی 2 ہفتوں کے دوران کیسز کی تعداد میں 57% کمی آئی. اس وقت ملک کے صرف 3 شہروں گلگت مردان، مظفر آباد میں انفیکشن ریٹ 10% سے زیادہ ہے، جبکہ کراچی میں گزشتہ روز انفیکشن ریٹ 4.4% رہا، جو کہ آج سے ٹھیک ایک ماہ قبل 50% کے قریب پہنچ گیا تھا، جو کہ یقیناً 2 سال کے کرونا میں سب سے اونچی سطح تھی. گویا کہ ہر دوسرے شخص کو جو ٹیسٹ کرا رہا تھا کراچی میں وہ کووڈ پازیٹیو تھا. اسی بنا پر NCOC نے، کیونکہ اب یہ لہر ٹوٹ گئی ہے، ملک بھر میں کرونا پابندیاں نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 3 شہروں کے علاوہ جہاں انفیکشن ریٹ آج بھی 10% سے زیادہ ہے، تمام پاکستان میں انڈور اجتماعات میں شرکاء کی تعداد 300 سے بڑھا کے 500 کر دی گئی ہے. آؤٹ ڈور تقریبات اور اجتماعات میں ویکسینیٹڈ افراد کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں. اس کے علاوہ ملک بھر کے تعلیمی اداروں کو SOPs کے تحت مکمل طور پر کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی محکمہ داخلہ سندھ و پنجاب نے ویکسینیٹڈ افراد کے لیے سنیما، مزارات، پارکس، سپورٹس اور کلبز کھول دیے گئے ہیں. کاروباری مراکز پر بھی پابندی ختم کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈور ڈائننگ کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اور دفاتر میں بھی ویکسین شدہ ملازمین کی 100% حاضری کی اجازت ہے. دنیا کے دوسرے ممالک بھی جیسے جیسے کیسز میں کمی آ رہی ہے، زندگی معمول کی طرف آ رہی ہے. دنیا کے اکثر ممالک میں اب کرونا کی پابندیاں تقریباً ختم ہو گئی ہیں اور کئی بڑے بڑے ممالک نے ان سے تقریباً پورا پیچھا چھڑا لیا ہے. گویا کرونا بالآخر تیزی سے ایک معمول کا مرض بنتا جا رہا ہے. دنیا کا رسپانس یہی بتا رہا ہے. پاکستان اس سلسلے میں کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کا اب آئندہ قدم کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کووڈ مینجمنٹ اس پورے 2 سال کے دوران اس عمران خان حکومت کا یقیناً ایک بہت اچھا کام رہا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تازہ ترین صورتحال کے مطابق پاکستان میں 5ویں لہر بھی اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو گزر گئی ہے اور اس 5ویں لہر میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان پاکستان میں نہیں ہوا.
بالکल दुरुस्त जी। और जैसे आपने इस बात को का खुलासा बताया, समराइज किया है, वो दुरुस्त है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक जो हैं इस कोविड की वबा से या उसके इकदामात में अब एक नरमी कर रहे हैं। काफ़ी मुल्क तो बहुत सारी नरमियाँ कर चुके हैं, कुछ थोड़ा प्रोसेस में हैं। और आपने देखा कि जो ताज़ा तरीन हमारी NCOC के ज़रिए जो फैसले बताए गए उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन जो हैं हो रही हैं, ख़ुसूसन वो शहर जिनके यहाँ पॉजिटिविटी 10% से कम है। आगे जाते हुए जो अब चीज़ एक अहम है वो ये कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो वैक्सीनेशन की शरह है वो पाकिस्तान में हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर लें, सिंपली बिकॉज आइंदा ये हमारे लिए एक तरह की एक इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, एक सेफ्टी वैल्व होगा। और ये अगर हदफ हम तय कर लें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें इस मुश्किल से जान हमारी छूट जाएगी। तो डॉक्टर साहब, अब आपका क्या टेक है दुनिया से जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, जो कि आप देख भी रहे हैं, NCOC को और एडिशनल मालूमात मिलती होगी। बहरहाल ये मर्ज़ अब उस दौर में दाखिल हो गया है जब दुनिया इसको एक मामूल का आर्जा करार देगी या ट्रीट करेगी उसको। अब लगभग ये सूरत हाल तो हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता उस मौके पे, उस सिचुएशन पे हम पहुंच रहे हैं जहां ना सिर्फ कि पाबंदियां ख़त्म हों बल्कि इसको एक निस्बतन जिसे कहते हैं माइल्डर बीमारी के तौर पे देखा जाए। अनफॉर्चुनेटली इक्का दुक्का केस कभी सीवियर इसमें होगा, इसीलिए हम फिर भी इसरार कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगा लें कि कम से कम सीवियर शदीद बीमारी से, जो अगर चाहे उसका चांस कम ही क्यों ना हो, लेकिन उससे बचने में मदद मिलेगी। तो ये मौका आ रहा है और हर वबा इवेंचुअली जिसे कहते हैं ख़त्म हो जाती है। और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो इसका टोल है वो बाकी ममालिक की निस्बत कम रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सी 29,000 के करीब बमबात हुई। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी, लेकिन चलें कम से कम हम अब इससे निकलते नज़र आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जो हमने इसमें एक्सपेंडिचर्स हुए, जितने भी हार्डवेयर के एक्सपेंडिचर्स हुए, मटेरियल एक्सपेंडिचर्स हुए, वैक्सीन के अलावा ज़ाहिर है कि हमने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। NCOC ख़ुद एक बड़ा इदारा बना है। तो डाउन द रोड जब हम ये वबा जो है ये तहलील हो रही है, तो इसका क्या मकसद रहेगा? इन तमाम जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर रेस किया है, ये अब आइंदा कैसे इस्तेमाल होगा? अच्छा कामरान साहब, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुआ ना, तो इसमें हमने उस वक्त भी खुसूसी फोकस इस बात पर रखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से उन जगहों पे और उस साइज और स्कोप में बढ़ाया जाए कि आइंदा भी नॉर्मल सूरत हाल में भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर का वाज़ेह और प्रॉपर इस्तेमाल हो सके। नंबर एक मिसाल देता हूँ आपको। जब ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट किए गए तो ऐसी जगहों पे किए गए जहां आम हालात में भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वाला मरीज आ सकता हो। बहुत सी ऐसी जगह थी जहां उसूली तौर पे तो पहले से ऑक्सीजन का बंदोबस्त होना चाहिए था, लेकिन वहां मुकम्मल नहीं था या कमजोर था, या सिर्फ सिलेंडर्स पे बात चल रही थी, ऑक्सीजन टैंक्स का सिस्टम नहीं था जैसे बड़े अस्पतालों में। तो ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, ना सिर्फ कि इसने कोविड में मदद की है, बल्कि सेफ मेडिकल केयर जो है क्रिटिकल मरीज की, वो भी मुमकिन बनेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। 38 माह पर मुहित पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शायद चौथी बार है कि हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत अब गई और तब गई। इसके लिए एक बार फिर काविशें हैं, सियासी बिसात पर चालें खेली जा रही हैं। इस दफ़ा सूरत हाल पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा सीरियस लगती है, मज़े का खेस लगता है। मगर एक बार फिर नवाज़ जरदारी भाई भाई की सदाएं हम सुन रहे हैं। जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बिलावल हाउस लाहौर में जनाब शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ़द के साथ मौजूद हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी की मेज़बानी में खाना तनावुल फरमा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आइंदा के सियासी लाहे अमल को डिस्कस कर रहे हैं। इस दफ़ा चर्चा है तहरीक अदम एतमाद का। तहरीक अदम एतमाद यकीनन अगर अपोजिशन मुकम्मल होती है, मुत्तहिद रहती है और दिल जमी से मुत्तहिद रहती है, अपने अंदर मौजूद उसके अंदर जो मौजूद काली भेड़ें हैं वो इस दफ़ा सफ़ेद हो जाती हैं, तो यकीनन ये एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है, एक भरपूर चैलेंज है जो कि हुकूमत को दिया जा सकता है। PTI की हुक्मरानी के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि चाहे पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, सिर्फ 11 अराकीन की अक्सरियत से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखलूत हुकूमत कायम है, सेंटर में भी और पंजाब में भी। ये सूरत हाल यकसर बदल सकती है, मगर इसके लिए ज़रूरी होगा कि पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो, PTI की मरकज़ में ख़त्म हो, कि PTI के अंदर एक खलफशार हो और वो खलफशार की बिना पर उसमें तब्दीली आ जाए। और उसके लिए भी बहरहाल ये कहा जा रहा है कि ये कोई नामुमकिन अमल नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक कामयाब हो जाए, ये नामुमकिन बात नहीं है, मगर इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट ये चाहिए कि हुकूमत के अंदर, ख़ुद पार्टी के अंदर बड़ी दरार जो है वो नुमायाँ भी हो और फिर वो बाकायदा अमली तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद है मुत्तहिदा अपोजिशन को कि वो हुकूमत गिराए, और उसके लिए अंदरून PTI की जो हिमायत है वो यकीनी तौर पे दरकार है, और वो उसके लिए रास्ता है जहांगीर खान तरीन ग्रुप। जहांगीर खान तरीन के इमरान खान से ताल्लुकात, PTI से ताल्लुकात और उनके ग्रुप के जो ताल्लुकात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। हम आज कह सकते हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के पास आज की मौजूदा सूरत हाल में तुरुप के पत्ते हैं। जहांगीर तरीन ने फ़िलहाल अपने कार्ड्स खुफिया रखे हुए हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात की बाज़गश ये अब कोई खुफिया बात नहीं है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जनाब जहांगीर तरीन का नवाज शरीफ साहब से भी राब्ता रहा है। जनाब जहांगीर तरीन के हवाले से उनके ग्रुप में ये बात सामने है कि तकरीबन 8 अरकान कौमी असम्बली और 20 अरकान पंजाब असम्बली उनके साथ हैं, और वो अपने मुस्तक़बिल के सियासी फ़ैसलों का मैंडेट जनाब जहांगीर खान तरीन के सुपुर्द कर चुके हैं। गोया तहरीक अदम एतमाद के अलावा दर्जन भर PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े भी न सिर्फ ये कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाए, बल्कि ये भी कि अगर वो सिर्फ इस्तीफ़े भी दे दें, ये एक दूसरा ऑप्शन सामने आया है। तो वो अगर ये अरकान अब कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो हुकूमत की मेजॉरिटी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, और जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली का एतमाद खो बैठेंगे, और फिर कायदे ऐवान की तब्दीली होगी और नया वज़ीर आज़म लाना होगा। लग ये रहा है कि सूरत हाल काफ़ी इस वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 2-3 हफ्ते इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बहुत सारी बातों में फ़िलहाल सब कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। आइंदा का नक्शा भी मुबहिम है, लेकिन बहरहाल इस वक्त गर्मा गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। मगर इसमें सबसे कलीदी किरदार यकीनन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दावा तो ज़रूर कर रही है कि इमरान खान हुकूमत अब गई तब गई, और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। तहरीक अदम एतमाद यकीनी तौर पे कामयाब होगी बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडरशिप की। मगर आइंदा क्या होगा, आइंदा का नक्शा कौन होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, चंद हफ्तों के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, और ये सब कुछ क्या होगा, उस इबहम को ख़त्म फ़िलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी है। शायद इसकी वजह यह है कि उसके पास खुद इनके जवाबात नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ के बारे में वो उनको यकीन है, वो ये कि उन्हें मुतादिद अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है, जिससे वो पंजाब और मरकज़ में PTI हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं और सूरत हाल बपा कर सकते हैं, जिसमें फ़ौरी तौर पर आइंदा इलेक्शन हो। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो, फ़िलहाल अभी तक की कैफियत यह है कि जो इत्तहादी जमातें हैं, कलीदी इत्तहादी जमातें पाकिस्तान PTI की यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ और पाकिस्तान MQM यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनकी सपोर्ट इस वक्त हुकूमत के साथ मौजूद है। वो किसी किस्म का ऐसा इशारा नहीं कर रहे कि वो हुकूमत से क़तई ताल्लुक़ करने वाले हैं या इस हवाले से अपनी सियासी सिमत को तब्दील करने वाले हैं। उनके हामी कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, अपोजिशन हमें क्या देगी। मगर बहरहाल आइंदा आने वाले दिन, आइंदा आने वाले चंद हफ्ते इस हवाले से अहम होंगे। इस दौरान क्या कुछ हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इम्कानात पे निगाह डालते हैं एक बार फिर, क्योंकि आज भी सियासत का सबसे अहम मौजू है। इसके लिए आज हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, कॉलम नवीस भी हैं, बहुत उम्दा कॉलम लिखती है BBC उर्दू के लिए। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में सियासी उमूर, इलेक्शन उमूर के सबसे तजुर्बाकार सहाफ़ियों में से एक, और हमारे मकबूल प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट को होस्ट करते हैं जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आसमा, पहले आप ये बताइए प्लीज़ कि आपको क्या लग रहा है, आपका क्या तासुर है, क्या मालूमात है कि आइंदा चंद हफ्तों में क्या होने वाला है? क्या इसके लिए किसी सियासी जमात की लीडरशिप के पास हतमी रोड मैप मौजूद है?
بہت بہت شکریہ سر. بالکل میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن کی سیاست ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ خفیہ ہے، اور پہلی بار ہے کہ ترک کے سارے پتے اپوزیشن رہنما اپنے سینوں کے ساتھ لگا کے وہ بیٹھے ہیں، اور جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے اس کے پاس بھی مکمل معلومات نہیں ہیں. لیکن جو ہمیں اسلام آباد سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ خبریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ 2 ہفتوں سے جو کارروائی چلی یا اس کے اندر جو ایک طرح سے ایک قربتیں اور دوریاں مٹانے کی کوشش کی گئی، اس میں کافی بہتری آئی ہے. اور کل جو مولانا کے ساتھ ملاقات تھی اس میں ظاہر ہے کہ ایک طرح سے پی ڈی ایم کو منا لیا گیا کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ کے اندر ان کا حصہ بنے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس کو کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف آپشنز کے اوپر بات کی گئی ہے، اور ظاہر ہے جیسے کہ کوئی چیز حتمی نہیں ہے، لیکن آپشنز یہ رکھے گئے کہ صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک، اور چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد، وزیر اعظم، ڈپٹی اسپیکر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اوپر کام کیا جائے گا، اور فوری طور پر جو ہے اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، ایک ہی وقت میں کام کیا جا سکتا ہے. پنجاب کے اندر بھی ہماری اطلاع ہے کہ پہلا جو آپشن ہے اس کو پنجاب ہی قرار دیا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ تحریک کو جو ہے وہ موو کیا جائے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے بیچ میں کیا کوئی ابہام موجود ہے، ہماری یہ اطلاع ہے کہ کسی قسم کا فی الحال ابہام موجود نہیں ہے. البتہ اپنی جو معلومات ہیں یا جو جس فیصلے کے اوپر یا جس نتیجے کے اوپر اپوزیشن رہنما پہنچ چکے ہیں اس کو ابھی تک پبلک وہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ اس کو عام نہ کیا جائے. اور اصل مشن اور اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت کا دور ختم ہو، عمران خان کی حکومت ختم ہو. تو اس کے لیے تو بالکل سٹریٹ روڈ میپ چاہیے. جو پوری گفتگو آپ نے کی اس سے میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد ہوگی پنجاب میں، اور خیال یہ ہے کہ اب تک جو اس لیڈرشپ کے پاس جو خاکہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے پنجاب حکومت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے چیف منسٹر کو تبدیل کیا جائے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ آپ کی سوچ یہی ہے؟ پہلا امکان یہی قرار دیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس امکان کے لیے نمبرز کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا ضروری ہے. اور جہانگیر ترین صاحب کی یہ بتائیے کہ اگر یہی امکان ہے تو کیا یہ طے ہے کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا اور کتنے ہفتے، مہینے یا 2023 اکتوبر تک رہے گا؟ کیا یہ طے ہے کون وزیر اعلیٰ ہوگا اور کتنے دن کا ہوگا؟ جی پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ کے طور پہ 2-3 ناموں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. ایک ملک احمد صاحب کا نام ہے، اس میں مجتبیٰ شجاع الرحمن صاحب کا بھی نام، حمزہ شہباز صاحب کا بھی تھا، لیکن قریب تر جو امکان ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ملک احمد صاحب جو ہے ان کے اوپر شاید کوئی کنسنسس جو ہے وہ بن سکتا ہے. ابھی تک ظاہر ہے کہ جو بات حتمی نہیں ہے ہم اس کو حتمی نہیں کہہ رہے، لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ ملک احمد صاحب کے بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت اگر گرائی جائے پنجاب میں اور اس کے بعد مرکز میں، تو وہ پھر الیکشن کب ہوں؟ پھر اس کے لیے کیا چاہتی ہے پی ایم ایل این؟ 1 مہینے بعد الیکشن چاہتی ہے، 15 دن بعد الیکشن کال ہو جائیں، یا یہ کہ 2023 میں الیکشن ہو جیسا کہ اپنی مدت میں؟ کامران صاحب میرا خیال ہے کہ بہت ساری جو کنسنسس ان کا بن رہا ہے ان کا جماعت میں کے اندر، سوائے شاہد خاقان عباسی صاحب کے جنہوں نے کہ فوری الیکشنز کی بات کی، جو لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی، جو اتفاق رائے پایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ پہلے ریپیل یا کریں گے ان لاز کو یا ان چیزوں کو انڈو کریں گے جو کہ پارلیمان کے ذریعے سے کی جا چکی ہیں، اور اس کے بعد اب آگے بڑھیں گے. وہ ٹائم پیریڈ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 مہینے کا بھی. لیکن کل ایک بہت اہم بات جو تھی وہ بلاول بھٹو صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این کا حق بنتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو سامنے لے کے آئیں. تو یہ بہت اہم پبلکلی بات کرنا اس بات کا کہ پی ایم ایل این کے اوپر جو ہے وہ رضامند ہے. ہم بالکل بات کرتے ہیں. میرے خیال میں تو اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. کیسے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے اگر ہاؤس میں تبدیلی آتی ہے؟ آبویسلی پی ایم ایل این کا ہی وزیر اعظم ہوگا نا. اس میں کوئی شادہ دلی کی تو کوئی اس میں بات نہیں ہے، ایک تو لاجیکل بات ہے. لیکن حبیب اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی قسم کا بھی جو کہ فیصلہ کن موڑ ہے اس حکومت کے حوالے سے، یعنی کہ حکومت کی بنیاد ہل جائے، حکومت گر جائے، اسی وقت ممکن ہوگی جب کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بغاوت سی ہو جائے، یعنی کہ ایک ایسا عمل ہو جائے جس میں پی ٹی آئی کے 1 درجن سے زائد اراکین وہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، چاہے پنجاب میں ہو جائے چاہے مرکز میں ہو جائے.
یا دونوں جگہ پہ ہو جائے، اور وہ اس کے لیے سب سے بڑا جو لگتا ہے کہ گنجائش ہے وہ جہانگیر ترین گروپ ہے، جو کہ یقیناً حکومت کے ساتھ خوش بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے تعلقات بے پناہ کشیدہ ہیں۔ ایسے کوئی آثار ہے کہ خبریں تو ہم نے بہت ساری سنی ہیں کہ یہ گروپ اب فیصلہ کر چکا ہے کہ اب جس وقت بھی مناسب وقت ہوگا وہ پلٹ جائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے، یا ووٹ مخالفت میں دے دیں گے، یا استعفے دے دیں گے، جس سے کہ وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی میجورٹی ختم ہو جائے گی؟ یعنی کہ کوئی ایسا فیصلہ آپ کی معلومات کے مطابق جہانگیر خان ترین صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کر لیا ہے؟ خان صاحب، جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب جہانگیر خان ترین صاحب عمران خان سے الگ ہوئے یا الگ کر دیے گئے، تو اس وقت اسپیشلی بہت زیادہ ایک تناؤ تھا، اور اس وقت بھی یہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جہانگیر خان ترین فوری طور پر اٹھیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف چلے جائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ انہی دنوں کی بات ہے کہ میری جہانگیر خان ترین سے بڑی ڈیٹیل ملاقات ہوئی، اور ان سے میں نے ایک بات پوچھی۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ ایسا ہی صورتحال ممکن ہے کہ آپ اور آپ کا گروپ PMLN میں چلے جائیں اور فوری طور پر حکومت گر جائے؟ تو یہ 2020 سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے اتنا بالکل آن سلاٹ شروع نہیں کیا تھا اس نظام کے اوپر۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد تھی، وہ دراصل ان دونوں پارٹیوں کے خلاف تھی، اور ان میں سے ان دونوں پارٹیوں کو میں نے گرایا، اور خاص طور پر نواز شریف کی نااہلی میں میرا بہت ہی اہم کردار رہا ہے، اگرچہ اس پہ مجھے بھی قربانی دینی پڑی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس کے بعد جب حالات تبدیل ہوئے 2020 میں، آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باقاعدہ طور پر آواز بلند کرنا شروع کی، تو اس وقت بھی جہانگیر خان ترین نے پورے معاملے میں اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھی۔ 15 فروری کو جب ان کی ایک ملاقات ہوئی اپنے تمام گروپ کے لوگوں سے، اور اس وقت گروپ کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کسی سیٹلمنٹ میں آتی ہے تو آپ وہ سیٹلمنٹ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہوگی کہ پھر ہمارے لیے ٹکٹوں کا بندوبست، یعنی آئندہ الیکشن کے ٹکٹوں کا بندوبست اور اس کی گارنٹی ابھی فوری طور پر لی جائے۔ تو اس پہ جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی گارنٹی لی جائے؟ انہوں نے کہا چونکہ ابھی فوراً الیکشن ہو جائیں گے تو پھر ہمیں فوری الیکشن میں تو فوری ٹکٹیں چاہیے۔ اگر PMLN اپنے بیانیے کے ساتھ چلتی ہے، اپنے پلان کے مطابق حکومت گرا دیتی ہے، لیکن اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہو پایا، اور پھر اس گروپ میں یہ طے ہوا کہ جب تک مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر آگے نہیں آتے، یعنی کوئی ایسا اقدام نہیں کرتے کہ جس کو دیکھ کے یہ یقین کیا جا سکے کہ واقعی تحریک عدم اعتماد آئے گی، یا تحریک عدم اعتماد منظور ہونے کے بعد آئندہ سیٹ اپ کیا ہوگا، تو جب ان دو باتوں پہ کلیئرٹی گویا حبیب اکرم صاحب سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہمیں گویا حبیب اکرم صاحب کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضمانت دیں، ضامن ہمیں بتائے کہ کیا ہے، اور اس پورے گیم پلان کا کوئی ضامن ہو، اور ضامن ہمیں کہے گا اور اس کی ضمانت ہو تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ضامن پہ چلا جائے گا۔ بالکل۔ اب اتنا اعتماد اور ضمانت کسی یہ کیفیت کا کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ماضی میں مسلم لیگ نون کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کے الیکشن میں باقاعدہ طور پر، اس الیکشن سے پہلے ایک حامد ناصر چٹھا، ہمایوں اختر اور ان لوگوں کا ایک ہم خیال گروپ تھا جسے مسلم لیگ ہم خیال کہا جاتا تھا۔ اس گروپ کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا تھا، جس کے تحت اس گروپ کے چند ارکان کے مقابلے میں کسی نے مسلم لیگ نون کی طرف سے کسی نے الیکشن نہیں لڑنا تھا، اور مسلم لیگ نون نے ان کی سپورٹ کرنی تھی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب 2013 کا الیکشن آیا تو ایسا نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے 2008 میں بھی ایسا ہوا
ہوا تھا کہ 2008 میں جب پاکستان مسلم لیگ 2013 میں ہی ایک باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی یعنی نواز شریف صاحب کے درمیان پرسنل اور اعتزاز احسن چودھری اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کی کے درمیان ایک رنجش بھی اس بنیاد پر بہت گہری ہو گئی کہ جب اعتزاز احسن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ جب وہ یا ان کی بیگم الیکشن لڑیں گی تو ان کے مقابلے میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی شخص الیکشن نہیں لڑے گا. اور یہ وہ اس دور کی بات ہے کہ جب یہ دونوں مل کے یعنی اعتزاز احسن نواز شریف کے ساتھ مل کے افتخار چودھری صاحب کو بطور چیف جسٹس بحال کروا دیا, لیکن اگین پارٹی کے پریشر کے آگے نواز شریف نے گیون کیا. یہ بات تھوڑی سی زیادہ طول کھینچ گئی ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آج کی صورتحال آپ کی معلومات کے مطابق ابھی اتنی کنفرم نہیں ہے, اتنی ضمانت ہے نہیں, ضامن ہے نہیں, جو آئندہ کے نقشے کے بارے میں جناب جہانگیر ترین اور ان کے جتنے حامی ہیں, ان کے جتنے فالوورز ہیں, چاہے وہ 8 ہے قومی اسمبلی میں یا 18 ہیں, جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس کا حتمی فیصلہ ہو گیا ہے, تمام ضمانتیں ہو گئی ہیں, اب صرف رول آؤٹ ہونا ہے. آپ کے خیال میں یہ کہنا قبل از وقت ہے؟ نہیں, بالکل قبل از وقت ہے. حتمی ضمانتیں نہیں ہوئیں. ایسی کوئی بات جہانگیر خان ترین یا ان کے گروپ کو نہیں کہی گئی جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ آپ استعفے دے دیں یا آپ حکومت کو چھوڑ دیں. اور جہانگیر خان ترین کے سامنے بھی یہ فیصلہ ہے, جو میری معلومات ہیں خان صاحب, وہ یہ ہے کہ کیا جہانگیر خان ترین کو وہ حیثیت جو پاکستان تحریک انصاف میں حاصل تھی, کیا یہی سیاسی حیثیت انہیں کسی دوسری جماعت میں حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب خود جہانگیر خان ترین بھی ابھی تک تلاش نہیں کر پائے. اچھا آصفہ صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ کیا قباحت ہے, ایک تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں اس بارے میں اپنی رائے کا دو ٹوک اظہار کرتے, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نہ کرے. ان کی جماعت آئندہ کے معاملے میں یعنی کہ حکومت کے خلاف وہ کہتے ہیں ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں, وہ کامیاب بھی ہو جائے گی, لیکن اس کے اگلے دن کیا ہوگا, اس کے 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد کیا ہوگا, اور کتنے دن کی حکومت ہوگی, کون وزیر اعظم ہوگا, کیا قانونس ہیں جن کو وہ ریپیل کریں گے, اور پھر آگے کیا ہوگا, تاکہ عوام کو بھی تو پتہ چلے نا کہ ایک حکومت گر رہی ہے یا ایک وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو رہا ہے, تو دوسری حکومت جو آ رہی ہے وہ کیا کرے گی. چلے مسائل کا حل نہ بتائے لیکن کم از کم روڈ میپ تو بتائے, اس میں قباحت کیا ہے؟ جی خان صاحب, میرا خیال ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو کہ بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے, اور اصل بات ہی ضمانتوں کی ہے, جو کہ بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ کون ضامن ہوگا کس طرح سے, کیونکہ یہ جو اگلے 2-3 مہینوں کی سگنیفیکنس بات کی جاتی ہے کہ اس کی بہت سگنیفیکنس ہے, اس کے اندر بہت اہم تعیناتیاں اور باقی چیزوں کی ایک شیپ اپ جو ہے صورتحال بنے گی. لہٰذا پی ایم ایل این جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری ضمانتوں کو چاہتی ہے, اور آن دا ریکارڈ مریم صاحبہ نے یہ بات کہی کہ آپ دیکھیں کہ اگر کس طرح سے اگر ہمیں اس طرح کی اجازت نہیں ملتی, اگر ہمارے خلاف مقدمات کو ختم نہیں کیا جاتا, تو پھر یہ جو آپ سوچئے گا کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ رستہ ملے گا. تو یہ ایک وہ چیزیں ہیں جو کہ آن دا ریکارڈ بھی کہی جا چکی ہیں. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ جب ایکسٹینشن کا ان سے سوال پوچھا گیا مریم بی بی سے, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ ہم ایکسٹینشن کے لیے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کا بھی وقت نہیں آیا, اور جب وقت آئے گا اس کے اوپر بات کی جائے گی. سو میرا خیال ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں جس کے ارد گرد پاکستان کی جو سیاست ہے وہ گھوم رہی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی کچھ چند دنوں پہلے جس سے یہ لگا کہ شاید ضمانتوں کا ماحول بالکل کلیئر نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کچھ اسپیسیفک الزامات لگائے, کچھ شخصیات کے حوالے میں اسپیسیفک الزامات لگائے, اور جو نظام ہے اس میں کوئی ایک شخص اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتا. اس سے تاثر یہ جنم لیا اس نے کہ شاید یہ ضمانتیں یا اس قسم کا کوئی ماحول یا ایسی کوئی ایشورنس ابھی ہے نہیں, اسی لیے یہ شکوک اور شبہات اور یہ الزامات ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ چند دن پہلے کی بات تھی. اگر آپ مریم اورنگزیب کے اعلامیے کو دیکھیں جو کہ انہوں نے اتوار کے روز دیا, اس کے بعد صورتحال یکسر جو ہے وہ تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہے, جس میں کہ انہوں نے ایک ٹیلی فون کالز کا سلسلہ پشاور میں آنے کی بات کی, اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو وہ پھر اس شخصیت کا نام بھی لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ کے نواز کے صدر اور ان کے جو قائد ہیں انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر کھل کے بات ہونی چاہیے, اور ایک طرح سے انہوں نے ایک ٹیزر جو ہے وہ دے دیا ہے کہ اگر صورتحال اس طرح کی رہی. اور حبیب اکرم صاحب, یہ بات جو ہے نا, یہ تمام جو ماحول, یہ گفتگو, یہ جو اسپیسیفک جو واقعہ ہے یا واقعات ہیں جو کہ اس گفتگو سے جڑے ہوئے ہیں, میرے نزدیک اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ابھی اس میں کوئی وہ ٹھوس ضمانت یا ٹھوس گیم پلان یا ٹھوس راہ کا تعین نہیں ہوا ہے کہیں سے.
ادروائز تو یہ کنفیوژن اور اس قسم کے الزامات اور شکوک و سوالات نہیں اٹھائے جاتے. خان صاحب اگر آپ دیکھیں اس تحریک کو جو تحریک عدم اعتماد ہے، یعنی جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، یہ معاملہ ایک اسپیسیفک واقعے سے شروع ہوا. یعنی اکتوبر میں کچھ معاملات کچھ کاغذ پہ دستخط ہونے تھے، نہیں ہوئے، اور پھر اکتوبر کے آخر پہ ہو گئے. یہ دراصل اس کی بنیاد پہ جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان اس کاغذ پہ دستخط ہونے کے درمیان جو فرق آیا، وہ اس کی وجہ سے یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ یہاں تک آن پہنچا کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعہ صرف ایک واقعہ تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ سلسلہ واقعات کا آغاز ہو جس کی وجہ سے آج نوبت تحریک عدم اعتماد تک پہنچی ہے. مجھے یہ لگتا ہے اور اس میں بڑی حد تک میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس واقعے کے ریپرکشنز اب تک یہاں تک نہیں آ رہے. اس واقعے کے ریپرکشنز جو بھی تھے وہ نومبر اور دسمبر میں ختم ہو چکے تھے. اس کے بعد جو معاملات ہیں یہ اس امید پہ ہیں کہ شاید وہ جو پیج پھٹنے کا تاثر آیا تھا وہ اس کو ہم اتنا پیج کو واقعتاً پھاڑ کے الگ کر دیں اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں یہ موقع مل جائے کہ ہم اس حکومت کو گرا سکیں. تو ابھی تک وہ نوبت نہیں آئی. اور پھر آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں خان صاحب کہ پاکستان میں جو تحریک عدم اعتماد ہے، آپ کو یاد ہو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تھی تو اس میں ساری قوتیں بھی شامل تھی اور خود پولیٹیکل قوتیں بھی شامل تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد میں ایک جوہری طور پہ ایک خرابی ہے. اس پوری تحریک کی جو بات ہو رہی ہے، کوئی جماعت اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر تنہا فیصلہ کر سکے. مثال کے طور پہ اگر 10 سیٹیں پی ٹی آئی کی کم ہو جاتی ہیں تو 3 سیٹیں لے کے اگر کوئی ایک شخص الگ ہو جائے اپوزیشن کے اتحاد سے تو کیا بنے گا؟ تو اپوزیشن میں تو وہ نمبر ہی بہت بڑا ہے. یعنی مولانا فضل الرحمان بھی اس میں شامل ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، بی این پی مینگل بھی ہے. اب اگر فرض کریں بی این پی مینگل ہی ایک طرف ہو جائے تو کیا رہ جائے گا اپوزیشن کی تحریک میں؟ اگر مولانا فضل الرحمان کی کوئی شرط نہ مانی جائے تو ان کے اراکین اگرچہ تعداد میں بہت کم ہے لیکن ان کے اراکین کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کی اگر کوئی بات نہ مانی جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہر فریق کے پاس ویٹو کا رائٹ ہے. تو ایسی معاملات میں جب اس اتحاد میں شامل ہر شخص کے پاس، ہر جماعت کے پاس ویٹو کا رائٹ ہے یا ویٹو جتنا رائٹ ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں گے؟ اور پھر بہت ہی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے آسمہ صاحبہ کہ یقیناً اتنی زیادہ جماعتیں ہیں، اتنے ان کے تانے بانے ہیں، اور آپ نے تمام پچھلے تجربات میں دیکھا کہ کتنی تیزی سے یہ تتر بتر ہوتی ہے جو کہ اپوزیشن ہے. تو اس وقت اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح سے پرو دی جائے گی ایک دھاگے کے اندر؟ اس کا تو کوئی آثار نہیں ہے. جی اسی وجہ سے اپوزیشن جماعتوں نے میرا خیال ہے کہ لانگ مارچ کے آپشن کو پہلے آزمانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان کو گارنٹی اگر کہیں سے نہیں مل رہی تو وہ یہ چاہتے کہ عوام کو سڑکوں پہ لا کے ایک پریشر بلڈ اپ کیا جائے. اس کا پھر جو نتیجہ ہے وہ صرف حکومت کے خاتمے نہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام کے خاتمے کی طرف اس کو بڑھ سکتا ہے. اور میری اپنی اطلاع یہ ہے ہماری کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ سارے آپشنز، جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیچ ماڈل ٹاؤن میں، اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی تھیں اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ اگر ناکامی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے اور اگر کامیابی ملتی ہے تو کیا، تو ایک سیاسی جوا کھیلنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آصفہ شیرازی صاحب ہمارے ساتھی، اور حبیب اکرم صاحب. بہت عمدہ ہماری گفتگو ہوئی ہے. اب اس پہ ہم پی ٹی آئی کا موقف لیں گے. جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. مستقبل کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے خاص طور پہ آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان میں سیاسی بساط میں کیا نئی مووز ہم دیکھیں گے، اس پر آپ نے ایک سیر حاصل گفتگو سنی. پاکستان کے 2 ممتاز صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. بظاہر اس گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ باتیں یقینی ہیں اور یقینی طور پہ انسرٹنٹی میں، غیر یقینی صورتحال میں اس حکومت کی دائمیت کے حوالے سے بات ضرور ہو رہی ہے، لیکن شاید ٹھوس صورتحال یا ٹھوس ضمانت کے آئندہ کا منظرنامہ کیا ہوگا، گیم پلان کیا ہوگا، اس کی تصویر ابھی بھی انتہائی مبہم ہے. حکومت اس صورتحال کو، پاکستان تحریک انصاف خود اس صورتحال کو، عمران خان اور ان کے ساتھی کیسے دیکھتے ہیں،
اس پر بات کرنے کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ چاہے کتنی بھی حکومت آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے نزدیک مضبوط قدموں پہ کھڑی ہو، لیکن بہرحال ایک چیز ہے کہ اس وقت اپوزیشن نے، یا شاید ان کے ساتھ بہرحال میڈیا بھی بڑا مؤثر ہوتا ہے، ایک تاثر تو یہ بنا دیا ملک میں، اور میں جدھر سنتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ شاید 2 ہفتے میں حکومت جاری ہے، 1 ہفتے میں حکومت جاری ہے، 3 ہفتے میں حکومت جاری ہے، اور بس آئندہ چند ہفتوں کے اندر حکومت جاری ہے اور تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ اس تاثر کی نفی کرنے کا میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی حکومت کے پاس یا آپ کی جماعت جو ہے اس میں کوئی کامیابی حاصل کر پائی ہے، گو کہ یہ تمام نظام تو اب آپ کے کنٹرول میں ہے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بنیادی طور پہ۔ یہ بات صحیح ہے کامران صاحب، بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ سالہ سال سے چل رہا ہے، حکومت آ رہی ہے، حکومت جاری ہے، اور سنجیدہ موضوعات کے اوپر کوئی کرنسی نہیں ہے۔ مطلب ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا اس کے اوپر گھبرائی ہوئی ہے کہ دنیا کے 2 رشیا اور یوکرین کے معاملے کو لے کے کہ تیل کی قیمت کہاں جائے گی، یہ دونوں ممالک دنیا کی 40% گندم پیدا کرتے ہیں، وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا، ہم صرف اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ حکومت رہے گی یا دوسری حکومت آ جائے گی یا کیا ہوگا، اور اس کی پھر کوئی بیسس بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ہوگا۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی جیسے آپ نے کہا کہ یہ بات کہ 2 ہفتوں میں حکومت چلی جائے گی، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جسٹ کانسٹیٹیوشنل تھوڑا دیکھ لیجئے کہ ابھی تو اسمبلی کا کوئی سیشن نہیں ہے، آپ نے ایک اسمبلی کا اسپیشل سیشن بلانا ہوگا جس میں نو کانفیڈنس آپ نے ڈالنی ہے، اس کے بعد 14 دن آپ کو چاہیے۔ اب 14 دنوں کے بعد پاکستان میں جو ہماری OIC کی جو فورن منسٹرز ہیں وہ سارے آ رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ تیاری شروع ہونی ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ پاکستان میں جب اینالسٹ بیٹھتے ہیں تو سنجیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ خود ہی بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس بنیاد کے اوپر یہ انالیسس تجزیہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ حکومت کے اور فوج کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں، فوج اپوزیشن کے ساتھ مل جائے اور حکومت کو بدل دے، یہی ایک 24 گھنٹے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے فواد چودھری صاحب کہ وہ جو اکتوبر کے معاملات تھے اور اکتوبر نومبر میں جو کیفیت رہی ہے، ظاہر ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے، شاید اس کی بنیاد پہ اس کیفیت نے جو اس زمانے میں جو اختلافات تھے یا جو چیزیں سامنے آئی تھیں، وہ شاید اس کی بنیاد بنی کہ وہ بیونڈ ریپیئرز اس وقت حالات خراب ہو گئے تھے، یہ تاثر ہے۔ نہیں، بات صحیح ہے، اور واقعات سے تاثر بنتا بھی یہی تھا شاید، لیکن ان حالات سے ہم باہر آ چکے ہیں، اور جو بھی لوگ تھوڑی بہت بھی علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ فوج میں اور عمران خان میں کوئی اس وقت ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، اور جو بھی فیصلے اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں فورن افیئرز میں یا درونی، ان میں اداروں کے درمیان ایک بہت یگانگت ہے، ایک بہت مشورے سے ایک دوسرے کے جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کا اظہار آپ نے دیکھا کہ PMLN نے جو پرسوں ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اس سے بھی ان کی ایک فرسٹریشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اس صورتحال سے مایوس ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے لگتا یوں ہی ہے کہ یہ اپوزیشن نے، چونکہ یہ ایک بالکل بونوں کی اپوزیشن ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ سٹیک اتنا اوپر کر دیں گے، ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح یہ ہر 3 مہینے کے بعد اپنا سٹیک اوپر لے جاتے ہیں اور پھر گرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ان میں اتنے وزرائے اعظم ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو وزارت عظمیٰ 8 گھنٹے کے لیے تقسیم کرنی پڑے گی دن کے 24 گھنٹوں میں۔ 8 گھنٹے فضل الرحمان صاحب چیف منسٹر پرائم منسٹر ہیں، پھر شہباز شریف ہیں، پھر زرداری ہیں، اور پھر 2 بچے مریم اور بلاول کو بھی ظاہر ہے 4 گھنٹے کا وزیر اعظم بننے کا شوق ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا پالیٹکس، اور اسی لیے یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، پھر وہ ایک بلندی پہ لے جاتے ہیں، وہاں سے گرتے ہیں اور زیادہ کمزور ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن بہرحال امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کا نعرہ تھا کہ وہ کرپشن کی بہتری کریں گے، مجموعی طور پہ ملک میں تو جو ہوا ہے سو ہوا ہے، لیکن جو بڑے جو کرپشن کے سرغنہ سمجھے گئے تھے یا جن کا نام آیا تھا، جو بڑے بڑے کیسز بنے تھے، آج 3.5 سال بعد بھی سزا تو کیا، ان کے مقدمے بھی پوری طرح سے شروع نہیں ہوئے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری جانب جو ایک اہم مقدمہ ہے، جو مریم بی بی کی اپیل ہے اس وقت نیب کی کیس میں جو ان کو سزا ہوئی تھی، اس حوالے سے جو ابھی تک ہم عدالتی ریمارکس دیکھ رہے ہیں،
یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ آئندہ چند ہفتوں میں یا چند 1-2 مہینے کے اندر مریم نواز تو بری ہو جائیں. دیکھیے جی، مریم نواز تو سزا یافتہ ہے، نواز شریف بھی سزا یافتہ ہے. ریمارکس جو ہیں ان کو زیادہ میں ریڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کا کیس بہت مضبوط ہے. دیکھیے پاکستان کے عوام جو ہیں یا لوگ جو ہیں اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ انہی اپارٹمنٹس میں نواز شریف اور ان کے بچے رہ رہے ہیں، جس سے وہ ساری عمر انکار کرتے آئے ہیں کہ ہمارے نہیں ہیں. ان کی میٹنگز وہاں پہ ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ یہی ہوتا ہے. مسئلہ تو سمپل یہی ہے، 3 بڑی لیکس آئی ہیں، پیناما آیا ہے، پھر پینڈورا آیا ہے، اور اب یہ سوئس لیکس آ رہی ہیں. تینوں میں پاکستانی جو الیٹ ہے اور یہ جو ماحول تھا جو نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے درمیان تھا، یہ سارا پیسہ انہی کا بنایا ہوا ہے اور باہر گیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ان کا فیصلے نہیں ہو رہے، ہماری غلطی ضرور ہے کہ ہم نے پہلے سال آ کے جب نیب کو ختم کر کے ہمیں اپنے ہاتھ میں معاملات لے لینے چاہیے تھے، وہ ہم نے نہیں لیے. ہم نے غیر جانبداری کے چکر میں پڑے رہے، جس کی وجہ سے نیب کا جو فنکشنالٹی جس سے توقع ہمارا ووٹر کر رہا تھا شاید وہ بہتر ہو جاتی اگر ہم معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیتے. تو اب کیا ہوگا؟ اب تو بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. نہیں، ابھی بہت وقت ہے، اور نواز شریف اور مریم تو سزا یافتہ ہے. اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ جو شہباز شریف اور ان کے جو کیسز ہیں وہ اب اگر شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آپ سمجھیے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا 25-30 پیشیوں کا کیس ہوگا. تو 25-30 ہم تو چاہتے ہیں ڈے ٹو ڈے ہو اور لائیو چلے اور لوگ خود دیکھ لیں کہ کس نے کیا کیا ہے. تو یہ میکسیمم 6، اسی لیے ان کی ڈسپریشن بھی اپوزیشن کی زیادہ اسی لیے نظر ہمیں آتی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ جو مقدمات تیزی سے قریب آئیں گے ان کی فرسٹریشن بڑھتی جاتی ہے. اور بنیادی مقصد ان کا سیاست نہیں ہے، ان کا مقصد ایسا دباؤ بنانا ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے. لیکن کیوں لگ رہا ہے فواز صاحب کہ حکومت اور عمران خان جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں، فرسٹریشن ہے؟ خاص طور پہ یہ جو پیکا ابھی آرڈیننس آیا ہے، یہ تو ایک بالکل ایک بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دیا ہے. ایک طرح سے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ اچھی خاصی پراپر طریقے سے بہتری تھی، لیکن اس قسم کے ڈراؤنے قوانین بنا دینا کہ گرفتار کر لیں گے، بیل نہیں ہوگی، 6 مہینے کے لیے آپ چلے جائیں گے پھر، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کا ایک سطر، اس کی ایک چیز جو ہے وہ ایکیوٹ ڈیسپریشن کی اور فرسٹریشن کی نشاندہی کر رہی ہے. میں بالکل ڈسپریشن کی نہیں ہے. دوسری طرف دیکھیے، یہ بات کہنا آسان ہے کہ اس طرح کا سوشل میڈیا ریگولیشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف عوام کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے، بہت بڑا جو عوام کا طبقہ ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے تو 2 ٹائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں تو آپ نے میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو شامل کر لیا ہے نا. اس میں تو آپ نے پیمرا کو بائی پاس کر دیا ہے. نہیں، کوئی پیمرا بائی پاس نہیں ہوا. اور دیکھیے جو ہمارا میڈیا ہے اس میں بھی یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ سیف گارڈز ہونے چاہیے کہ قانون مس یوز نہ ہو. لیکن یہ مطالبہ میڈیا کی طرف سے کہ جی کوئی قانون ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو بالکل بلا جواز اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی پر مبنی مطالبہ ہے. جو کل یہ جو ایکشن کمیٹی وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں، یہ سارے یہ مانتے ہیں کہ جی دیکھیے ہونا یہ چاہیے، ریگولیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. مجھے بتائیے آپ کیسے آپ اس چیز کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ سر ریگولیشن تو تھا نا، یہ پیکا 2017 میں قانون بن گیا تھا نا، یہ تو تھا. یہ تو اب جو آپ ترمیم لائے اس پہ مسئلہ ہوا ہے نا، کیا تھا پرسوں سے، تو پچھلے ہفتے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا نا. کوئی قانون دیکھیں، کوئی قانون نہیں تھا. یہ کیا قانون تھا جس کے اوپر 1 لاکھ کمپلینٹ ہوئی اور ایک فیصلہ نہیں ہوا؟ یہ کیا قانون ہوا؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو بن جانا چاہیے لیکن ایسا قانون ہونا چاہیے جس پہ عمل درآمد نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، پاکستان میں جتنے قوانین ہیں کیا ان سب پہ عمل درآمد ہو رہا ہے فواز صاحب؟ تو غلط ہے نا. لاز تو ہونے چاہیے جن پہ عمل درآمد ہو. مجھے اب بتائیے، ہم نے اسٹیٹ اتھارٹی کا اس ملک میں جو حشر نشر کر دیا ہے، لوگ کانسٹیبل جو ہے وہ گاڑی والے کو روکتا ہے ٹکٹ دینے کے لیے، گاڑی والا اترتا ہے پولیس والے کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے. یہ آپ نیو یارک میں، لنڈن میں مجھے کر کے دکھائے، وہ آپ کو گولی مار دے گا سامنے کھڑا ہوا. ہم نے ریاست کو، یہاں پہ اداروں کو، جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے اس ملک میں. یہ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا جس طرح سے ہم جو پریشر گروپ آتا ہے
ریاست کو لیکن پیچھے ہٹنا پڑ فواز جاتا ہے. صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا یہ قانون جو ہے یا جتنے قوانین ہیں یہ جو عدالتیں ہیں سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک کی، یہ ایک عام آدمی غریب پاکستانی کا تحفظ کرتی ہے یا صرف چیدہ چند افراد کا کرتی ہے؟ تو یہ قانون صرف چیدہ چند افراد کے لیے ہے جن کے ہم چاہے تو نام لے لیں کہ ان 12 آدمیوں کے بارے میں کچھ نہ آئے تو کوئی نہیں پکڑا جائے گا، لیکن ان کے بارے میں کچھ آیا تو پھر ہم آپ کو بغیر ضمانت کے پکڑ کے لے جائیں گے. اس آدمی کی کمپلینٹ کی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی آئے گا آپ کمپلینٹ کرے گا ہم آپ کو لے جائیں گے، پھر آپ کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. جی بالکل غلط بات ہے. ضمانت کا جو طریقہ کار ہے، جب آپ لکھتے ہیں نان بیلیبل تو اس کا مطلب یہ ہے جج کو ضمانت کے لیے اپنی دینا پڑتی ہے ریزنز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضمانت نہیں ہونی. صرف آپ دیکھیے کہ پرابلم کن کا ہے. پرابلم سب سے بڑا پرابلم ہے عورتوں خواتین کا، جن کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک تماشا جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے. ہمارا جو اس وقت جو مس یوز ہے وہ بالکل اداروں کے خلاف مس یوز ہو رہا ہے. ہمارا مس یوز جو ہو رہا ہے وہ بالکل جو ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف مس یوز ہو رہا ہے. یہ ہم تو صرف اس کو ایک پولیٹیکل اینگل سے بڑا دیکھ رہے ہیں. آپ ذرا ڈسٹرکٹس میں جا کے دیکھیے کہ ہماری جو پولیس والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ایک بلیک میلنگ کا ٹول بن گیا ہے اور پوری دنیا میں اس پہ لیجسلیشن آ رہی ہے. پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے. پاکستان کا میڈیا ضرور انوکھا ہے اور لاڈلا ہے جو کہتا ہے کہ جی یہاں پہ کوئی لیجسلیشن نہیں آنی چاہیے، کوئی ریگولیشن نہیں آنی چاہیے. یہ بالکل نہیں کہہ رہا، یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ کہ قانون نہیں ہونا چاہیے. قوانین ہیں، تمام قوانین موجود ہیں، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قوانین جو ہیں وہ نہیں ہے صحیح. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پھر پاکستان کا کون سا قانون کام کر رہا ہے. لیکن یہ فرمائیے کہ اگر یہ قوانین ہیں یا آپ کو نیا قانون بنانا ہے تو پھر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تو سر قانون نہ کرے نا، پھر پارلیمنٹ سے اس کو پراپرلی ڈیبیٹ کرے، پھر اس کو پھر منظور کرائے نا. جمہوریت ہے نا، پارلیمنٹ ہے نا آج بھی. نہیں تو پارلیمنٹ میں جائے گا. دیکھیں قانون کے 2 طریقے ہیں، یہ بھی آئین کا طریقہ ہے. اگر ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو 6 سے 8 مہینے درکار ہیں قانون نافذ کرنے میں. ہم نے قانون نافذ کر دیا ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کو انڈورس کرے گی. یہ تو آئین میں دیا ہوا آرٹیکل 89 ہے نا، یہ تو آئین کا دیا ہوا اختیار ہے جو حکومت استعمال کرتی ہے. اور صرف اس لیے کرنا کہ نہیں جی آپ جو ہے وہ جلدی قانون نہ لگائیں، 8 مہینے بعد لگائیں، 8 مہینے بعد لگائیں گے تو پھر اور پرابلم آ جائے گا. میرا صرف جو کہنے کا اس میں گزارش میری یہ ہے، یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ قانون نہیں ہونا چاہیے. ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ وہ سیف گارڈز ہوں کہ قانون مس یوز نہ ہو. اس پہ ڈیبیٹ کیجیے آ کے. تو ہم تو اپنے ایکسپیرینس سے دیکھیں گے نا قانون مس یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہے. فواز صاحب جتنا مجھے معلوم ہے اتنا آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے قانون کس طرح سے اپلائی ہو رہا ہے، کیسے ایک عام پاکستانی پہ اپلائی ہوتا ہے، ایک عام خاتون پہ اپلائی ہوتا ہے، اور کیسے کسی خاص آدمی پہ اپلائی ہوتا ہے. تو یہ تو اب آپ اس چیز کو ہم اس پس منظر میں دیکھیں گے نا کہ اس قانون کا کس طرح سے اطلاق ہوگا. یقیناً اس میں یہی بات ہے کہ یہ 12 نام ہے، اگر اس کے بارے میں کچھ ہو گیا تو پھر اس کو کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو، اور پھر آپ کو 5 سال کی سزا ہو یا آپ کی ضمانت نہ ہو، اور پھر اور جو بھی اس حوالے سے ہو سکے کمپلین کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ڈائریکٹ اریسٹ ہے آدمی کا. دیکھیں یہ تو کرمنل ڈیفیمیشن جو ہے وہ ایک ویل ڈیفائنڈ ہے. اس سے پہلے اگست سے میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں کہ ہاں یہ ایک پیورلی سول ریگولیشن لے کر کے آتے ہیں، جس میں کہ جو ہمارے تمام ٹیلی ویژنز بڑی آسانی سے جا کے لندن میں پیسے دے دیتے ہیں جرمانوں کے، وہاں پہ ان کو سزائیں بھی ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک میں وہ قانون نہیں لانے دیتے. میں نے یہ کہا تھا، عرض کیا تھا کہ آپ کاؤنسل آف کمپلینٹ بنا دیں جس میں 50% لوگ میڈیا کے نامنی ہو جائیں، 50% لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے نامنی ہو جائیں اور وہ فیصلہ کر دیں. اگست سے لے کے فروری آ گیا ہے، آپ کے جو مالکان ہیں اور ان کی جو تنظیم ہے وہ 1 انچ اس کی طرف نہیں بڑھ رہی، اور صرف ایک ہی مدعا ہے کہ ریگولیشن نہیں ہونا چاہیے. مجھے بتائیے کون سی حکومت اس مدعے کے ساتھ چل. میں نے کہا اس قانون کو آپ ہٹا دیں، آپ خود بنا کے دے دیں. ابھی 8 مہینے ہو گئے ویٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا. تو دیکھیے اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا. ریگولیشن ہونا امپورٹنٹ ہے. میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ بتائیے سیف گارڈز کیا ڈالنے ہیں، اس پہ گفتگو کیجئے. یہ نہ کہیے کہ قانون نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.